کچھ دیر سستانے کے لیے ٹرک ہوٹل پر رکے اور وہیں پر دوپہر کا کھانا کھایا۔ کہاں جدید شہروں کی پرآسائش زندگی اور کہاں چارپائی ہوٹل، آپ کو آخر سیاست کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ میرے لیے کوئی ایسی مشکل تو زندگی نہیں، میں تو بڑا اس میں آسان فیل کرتا ہوں، کیونکہ میں بچپن سے پاکستان کے تقریباً سارے حصوں میں پھر چکا ہوں۔ شکار کا بھی شوق تھا، اس میں بھی دیہات میں پھرنا، اور ٹریکنگ کا شوق تھا پہاڑوں میں، وہاں بھی کوئی فیسلٹیز تو نہیں ہے، تو میرے لیے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں، سیاست کی کئی چیزیں ہیں مشکل، مثلا سارا وقت لوگوں کے مسئلے آتے رہتے ہیں آپ کے پاس، لوگوں کے مجبوریاں ہیں، یہاں عوام کے لیے تو ہے کچھ نہیں اس ملک میں، تو وہ ایک پریشر ہے کہ وہ کس طرح مسئلے حل کریں، یہ ہے ضرور۔ اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو تو ہر شہری سیاست میں جائے گا، لیکن صرف دو طبقے نہیں جائیں گے، ایک جو خود غرض ہوں اور دوسرے جو بزدل ہوں، جو مفاد پرست سے ڈریں۔ تو میں اپنے آپ کو نہ بزدل سمجھتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ میں ایک مجھے انسانیت کی طرف لگایا ہے۔ آپ کی زیادہ سیاسی حمایت تو بڑے شہروں میں تھی، لیکن آپ میاں والی جیسے پسماندہ ضلع سے کیسے جیتے؟ شہروں میں ہمیں بدقسمتی سے تنظیم نہیں بنی تھی، اور سارے پاکستان میں ہماری تنظیم کمزور تھی۔ میاں والی میں ہماری تنظیم زبردست بن گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ایک جو پرانے جاگیردار ذہنیت کے لوگ تھے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، وہ نوجوان تھے سارے میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ساتھ پبلک نے میرا ساتھ دیا، کیونکہ جو یہاں کے 3 بڑے سیاسی گھر تھے وہ تینوں اکٹھے ہو گئے میرے خلاف، حالانکہ 30 سال ایک دوسرے کے خلاف لڑے، اس باری تینوں اکٹھے ہو کے انہوں نے مجھے ہرانے کی کوشش کی، تو پبلک میرے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میاں والی میں اپنے حلقہ میں پہنچے، لوگوں کے مسائل سنے۔ پاس ہی ایک جگہ فاتح خوانی کے لیے گئے۔ نہیں، وہ بنی ہوگی نا پولو کی وجہ سے، اس کو شوق پولو کا۔ پولو کا ہی ہے۔ روایتی انداز میں آم کھائے، دریا کنارے پہنچے تو انہیں دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔
जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ खत्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के जमाने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखें, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ, इसमें मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिला है और जिंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो यह है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने खास इतनी ज्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक था। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और जो मेरी सोच बदल रही थी, दीन की तरफ जा रहा था। इंसान खुशकिस्मत होता है कि किसी हिस्से में भी जब उसमें अल्लाह में यकीन आ जाए, तो तब इकबाल ने मुतासर किया और तब फिर मैंने उसकी शेर व शायरी का मुताला किया और बल्कि उसके फलसफे का। वापसी पर बच्चों ने घेर लिया, उनके साथ क्रिकेट खेली। रात को वहीं से रवाना हुए। आपके क्रिकेट कैरियर में सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा गम के लम्हात कौन से थे? एक था खुशी का मौका जब हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया। टीम हमारी कमजोर थी, अंपायर उनके थे, उधर जीतना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीतना, गम सबसे ज्यादा लाहौर में वर्ल्ड कप हारने का 87 में, जब आधी पब्लिक रो रही थी लाहौर की और हमारी टीम उनसे ज्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। गांव में अपने एक कारकुन की वफात पर फातह खानी की। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, अब क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने भी ऊपर जाना है, टीम ने, इंसान ने, उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है और मेहनत के भी तरीके होते हैं। एक मेहनत तो होती है कि जो इंसान मेहनत करता है, और एक जबकि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप ऐसा बनाती है जो कि अच्छे स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने हमारे क्रिकेट मुसलसल जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की, सोचा नहीं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी काम का नहीं है। प्लेयर्स निकल रहे हैं तो अपने टैलेंट से निकल रहे हैं और इस स्ट्रक्चर का उन प्लेयर्स के बनाने में कोई बड़ा हाथ नहीं था। रात का खाना अपने अजीज के घर खाया। सियासत में आने से पहले आप पूरी कौम के महबूब करिश्माती हीरो थे। सियासत में आने से आप मुतनाज़िया नहीं हो गए?
دیکھیں انسان دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک ہیرو بن جائے یا وہ ایک پاپولر ہو جائے. انسان کسی مقصد کے لیے زندگی میں دنیا میں آتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مقصد اچیو کر کے جاؤں, بجائے اس کے کہ میں کوئی ہیرو بن جاؤں, میں پاپولر ہو جاؤں اور پاپولیرٹی رکھنے کے لیے وہ کام ہی نہ کوئی کروں جس کی شاید معاشرے کو کوئی فائدہ ہو جائے. آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھے, پھر آپ نے بیرون ملک کرکٹ کھیلی اور پھر ایک غیر ملکی امیر دوشیزہ سے شادی کی, اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو اور غیر ملکی کلچر پر تنقید بھی کرتے ہیں. انگریزی اسکول میں پڑھا اس لیے مجھے یہ احساس ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے ہم مغربی کلچر کا ہمیں غلام بنا دیتی ہے, اور اس لیے میں اس کی تنقید کرتا ہوں. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں پاکستانی بنو, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی قوم کسی اور تہذیب کی ذہنی غلام بن جاتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ پھر غلام ہی رہتی ہے. جہاں میں یہ کہنا کہ کوئی مغربی خاتون سے شادی کی اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن دیکھیں میں مسلمان پہلے ہوں پھر پاکستانی ہوں, اور مسلمان کو ساری اللہ رب العالمین ہے, عالم کا خدا, سب انسانوں کا خدا ہے. کوئی بھی اس ملک میں آگے رہنا چاہتا ہے مسلمان بن کے, بسم اللہ, اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں 3 سال کھلا سیاسی میدان ملا, لیکن آپ صرف 1 سیٹ حاصل کر سکے. یہ تو بہت بڑی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ کامیابی کیا سیاست میں اور ناکامی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ جو کاف لیگ ہے یہ ساری کامیاب ہے. میری نظر میں یہ فیل ہے. پیٹریوٹس نکلے ہیں, 10 پیٹریوٹس گئے ہیں حکومت کے ساتھ, 5 منسٹر بن گئے, تو وہ تو مجھے 1988 میں ویسی کامیابی تھی جب جنرل ضیاء صاحب نے مجھے آفر کیا وزارت, 1993 موئن قریشی نے آفر کی وزارت, نواز شریف کی حکومت میں پہلی دفعہ جب آیا انہوں نے بڑا عہدہ آفر کیا. تو اگر یہی لینا تھا تو مجھے پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میری نظر میں یہ کامیابی نہیں, کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں بیچے. پاکستان کی سیاست میں یہ ثابت کیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں, جو کسی چیز یا وزارتوں یا پیسے یا خوف سے اپنے اصولوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. کیا سیاست اور فلاحی ادارے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اصل میں صحیح اسلامی ریاست ہے ہی فلاحی ریاست, اور جو کام ریاست کر سکتی ہے فلاحی کام, وہ کبھی عمران خان ساری زندگی لگا رہے, عیدی صاحب لگے رہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے جو کہ ایک حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتی ہے. جو آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, وہ ایک مکمل طور پہ فلاحی ریاستیں ہیں جدھر انسان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی عدم تسلسل کا شکار رہی. کبھی آپ ان کے حامی رہے, کبھی ان کے مخالف. دیکھیں ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر رہی ہے پہلے دن سے. ہماری تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اور جو ہمارا مینیفیسٹو, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جب لوگ ہماری پالیسی پہ چلے ہم نے ان کی حمایت کی, جب وہ اس پالیسی سے اترے جو ہمارے سے مختلف تھی تو پھر ہم نے مخالفت کی. آپ کس سال تک وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں, پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو, وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو, ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. وزیر اعظم کا بننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی نہ لے کے آئیں. اور جو انقلاب کی میں نے آپ سے بات کی, جس میں نمبر 1 چیز عدل اور انصاف, نمبر 2 چیز انسانیت, فلاحی ریاست جس کے اندر تعلیم, خاص طور پہ تعلیم کو اس ملک میں پوری طرح ہے کہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, ملک کو ساروں کو لگا دیں کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں یہ ملک برباد ہو جائے گا. رات گئے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے لگے تو ہم نے ان سے اجازت چاہی.